मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों और बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला रहमतों का नज़ूल फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल और असहाब पर, और बहुत ज़्यादा सलामती का नज़ूल फरमाए। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है। खलवत और सरगोशी में उसकी निगरानी का एहसास मुलहूज़ खातिर रखो। मुसलमानों, रातों के सफ़हात लपेटे जा रहे हैं और ज़िंदगी के लम्हात ख़त्म हो रहे हैं, और दिन और साल किस कदर तेज़ी से गुजर रहे हैं। बाबरकत अय्याम अभी गुजरे हैं, जिनके साथ ही ज़िंदगी का एक मरहला भी बीत चुका है जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जिस खुश नसीब ने इनमें नेकियां कमाई उसे अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र करते हुए आगे भी नेकियों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि इताअत व इबादत का वक्त महदूद नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताला का बंदों पर हक है कि बंदे हर ज़माने में उसके ज़रिए कायनात को आबाद रखें। मौत से पहले मोमिन के अमल के सामने कोई मुकर्रर हद नहीं होती, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और अपने रब की इबादत कर यहाँ तक कि तेरे पास यकीन आ जाए। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनके सहाबा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानने वाले, उसके हुकूक को, सिफात को पहचानने वाले और उसकी शायान शान ताज़ीम का इल्म रखने वाले थे। इसके बावजूद वो ताहयात सबसे ज्यादा इबादत गुजार और नेकी के कामों में सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज रहे। और जो शख्स हिदायत का तलबगार होता है, अल्लाह ताला हिदायत की तरफ उसकी रहनुमाई कर देता है, फिर उस पर उसे साबित कदम भी रखता है और उसमें इजाफा भी फरमाता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वो लोग जिन्होंने हिदायत कबूल की उसने उन्हें हिदायत में बढ़ा दिया और उन्हें उनका तकवा अता फरमाया। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक सच्चा मुसलमान जब शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला की बंदगी करता है तो अल्लाह ताला बहुत कलील मुद्दत में उस पर हिदायत के अनवार आश्कार कर देता है। और जो शख्स कोई नेक अमल करे तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ मांगनी चाहिए। इमामुल मुवहिदीन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लख्त जिगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों जब बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने भी अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ मांगी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और जब इब्राहीम उस घर की बुनियादें उठा रहा था और इस्माईल भी, ऐ हमारे परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ कबूल सुनने वाला और जानने वाला है। और जब नेकी वाले अमल के साथ दुआ और उम्मीद व खशियत के साथ अल्लाह ताला का खौफ भी शामिल हो जाए तो ऐसा अमल अल्लाह ताला के यहाँ लायक तहसीन और काबिल सिताइश ठहरता है। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें तकवा इलाही की वसीयत करता हूँ और यह कि तुम उसकी शाया निशान हम्द व सना बयान करो, खौफ और उम्मीद दोनों को यकजा करो और दुआ मांगने में इसरार के साथ साथ हमेशगी को भी इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की मदा फरमाई है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो नेकियों में जल्दी करते थे और हमें रग़बत और खौफ से पुकारते थे और वो हमारे ही लिए आजिज़ी करने वाले थे। मोमिन आदमी नेकी और खौफ को एक साथ रखता है। जब वो किसी नेक अमल की तकमीर कर लेता है तो उसकी आदम कबूलियत से डरता रहता है। उसकी हालत यूं होती है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो कि उन्होंने जो कुछ दिया उस हाल में देते हैं कि उनके दिल डरने वाले होते हैं कि यकीनन वो अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस आयत का मतलब पूछा, अल्लाह के रसूल क्या ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सिद्दीकी साहबजादी, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सदके देते हैं, इसके बावजूद डरते रहते हैं कि कहीं उनकी ये नेकियां मरदूद ना हो जाएं। यही वो लोग हैं जो खैरात यानी भले कामों में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं और यही लोग भलाइयों में सबकत करने वाले हैं। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। लिहाजा नेकियों की कसरत पर कभी गरूर मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते वो कबूल भी होंगी या नहीं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें किसी भी अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत की फिक्र रहनी चाहिए। अगर नेक अमाल आलूदा करने वाली अशिया से पाक ना हो तो अल्लाह ताला के यहाँ नफामंद ना होंगे। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अपने अमल के कबूल होने की उम्मीद रखने के बाद उसके ज़ाय होने से भी डरे, क्योंकि बुराइयां नेक अमाल की बर्बादी का बाइस बन सकती हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमाल को बर्बाद करने वाले असबाब और उनको फासिद करने वाले अनासिर बेशुमार हैं। अमाल अंजाम देना बड़ी बात नहीं,
بلکہ انہیں ضائع ہونے سے بچانا بڑی بات ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اسباب میں سے ایک اپنے عمل پر اترانا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی ہے، کیونکہ اس سے انسان کوتاہی برتنے لگتا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مکر و تدبیر سے اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دو چیزوں میں ہلاکت و تباہی ہے، ایک نا امیدی اور دوسری خود پسندی۔ نیکیوں پر عجب پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، نعمتوں کے زائل ہونے ختم ہونے سے ڈرے، عمل صالح کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کا طلبگار رہے۔ انسان کو جلوت و خلوت میں تقوی الہی کا حکم دیا گیا ہے، انسان کو جلوت و خلوت میں تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تقوی میں کبھی کبھار کمی کوتاہی بھی سرزد ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اسے گناہ کے بعد نیکی کا حکم دیا گیا ہے جو گناہوں کو مٹا دے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی نیک عمل قبول کرتا ہے تو اسے اس کے بعد مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمہ وقت اطاعت پر استقامت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی صفات میں شامل ہے جنہیں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ عبادت کے ہر موسم کے بعد اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے ساتھ اس پر ثابت قدمی بھی مانگو، ثابت قدمی کی دعا کرو۔ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، تمام دعاؤں میں سے اصل اور افضل دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، مخلوق کو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بندے کے دین، دنیا اور آخرت کی صلاح و کامیابی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے بھی مدد مانگو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے آخر میں یہ دعا سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نیکی میں اکتاہٹ، بے رغبتی اور عدم تسلسل سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم سے نہیں اکتاتا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ۔ سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے گرچہ وہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی برتی جائے اگرچہ وہ کم ہو۔ اسے وہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے عمل کو معیوب قرار دیا جو نیکی کرنے کے بعد اس میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تھوڑا مگر مسلسل عمل زیادہ مگر غیر مستقل عمل سے بہتر ہے، کیونکہ مسلسل کیے جانے والے معمولی عمل سے اطاعت، ذکر، مراقبہ الہی کا احساس، نیت، اخلاص اور خالق کائنات کی طرف توجہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور ایسا قلیل مگر مسلسل عمل کثیر مگر منقطع عمل سے کئی گنا زیادہ نفع مند اور ثمر آور ہوتا ہے۔ ہر ایسا وقت انسان کے لیے روز قیامت باعث خسارہ ہوگا جو اطاعت الہیہ سے خالی گزرا ہو، اور ہر وہ لمحہ حسرت و ندامت کا باعث ہوگا جسے انسان نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارا ہوگا۔ اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والے کے درمیان اور توبہ کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان کنی کا وقت نہ آ جائے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔
مسلمانوں بعد ازاں گزارش ہے کہ یہ راتیں اور یہ دن تمہارے اعمال کے خزانے ہیں جو روز قیامت انسان کے کام آئیں گے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں اور پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. لہذا جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. نہ تو مبارک زمانے کسی کو مقدس بناتے ہیں اور نہ ہی مقدس مقامات ہی کسی کو پاک کرتے ہیں. جب تک بندہ خود نیک اعمال نہ کرے اور ظاہر و باطن میں جب تک راہ راست پر قائم نہ رہے اور جب انسان کا دل سیدھا نہ ہو تو اعضائے جسمانی سے انجام دیے گئے بکثرت اعمال بھی سود مند نہیں ہوں گے. عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ اپنی قلبی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے, ہر وقت اپنے اندر اور باطن کا جائزہ لیتا رہتا ہے. لہذا نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے تیاری کر لو, تم بڑے ہولناک حالات کا سامنا کرنے والے ہو. یہ سالوں کا یکے بعد دیگرے گزرنا, راتوں اور دنوں کا گردش کرنا انسان کی عمر کے اختتام کی یاد دہانی کراتا ہے, زندگی کے خاتمے کی تذکیر کراتا ہے, بہت ہی بلند اور بڑی ذات کے حضور پیش ہونے کی یاد دلاتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقین ان سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے, اس کی آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے. میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. عظمت والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں. تم سب بھی اس سے استغفار کرو, یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر. میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر, آپ کی آل اور صحابہ کرام پر, اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل. مسلمانوں, ماہ رمضان کے روزے گرچہ رخصت ہو چکے ہیں لیکن روزے دیگر مہینوں میں بھی برابر مشروع و مستحب ہیں. لہذا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. اسے امام مسلم نے روایت کیا. یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزوں کو بھی مشروع و مستحب قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں ہوں. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کی طرح ہے. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. رمضان کا قیام اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن قیام اللیل تو سال بھر کی راتوں میں مشروع و مستحب ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے دے دوں, کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. قرآن کریم خیر و برکت کا خزانہ اور دائمی نفع والی کتاب ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو بابرکت ہے. اسے سال بھر کے دنوں اور راتوں میں پڑھا جائے اسی سے دنیا و آخرت میں سربلندی حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رسوا بھی کر دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور دعا ہر حال میں ضروری ہے, ذکر کے بغیر تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. صدقہ ہر زمانے میں مالوں کے ساتھ ساتھ نفوس کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جب خیر کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف جلدی کرنی چاہیے, کیونکہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے. دھوکے میں ہے وہ شخص
جس نے اطاعت الہی سے اعراض کر لیا، اور حقیقی محروم ہے وہ شخص جو رحمت الہی سے محروم رہ گیا۔ پھر جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ باران رحمت کا ہم پہ نزول فرما، اے اللہ ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ کرنا، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ بارش کا نزول فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔